कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हुकूमत हर साल अक़लियती बहबूद के बजट में कमी करते हुए अक़लियतों को धोखा दे रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकजी बजट पर मुख्तलिफ महकमाजात के मुतालबात सर पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अक़लियती बहबूद के बजट में हर साल कमी करते हुए अक़लियतों को धोखा दिया जा रहा है। साल 2023-24 में अक़लियती बहबूद के बजट के तहत 3097 करोड़ रुपये मख्तस किए गए थे, लेकिन सिर्फ मामूली फंड्स का इस्तेमाल किया गया और साल 2024-25 में भी इसी तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि मुस्तहिक़ अक़लियती तलबा को तलब के मुताबिक स्कॉलरशिप्स जारी किए जाएँ। सदर मजलिस ने ज़रई बजट के बारे में बताया कि ज़ैली मुतालबात में से SC सब प्लान में साल 2021 से फंड्स का इस्तेमाल 70% से बढ़कर नहीं हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि SC सब प्लान के तहत किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। सदर मजलिस का कहना था कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ खाली बातें हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मणिपुर के बजट के बारे में अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि मणिपुर में तशद्दुद की वजह से 1,04,763 तलबा दीगर मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। 96 स्कूल्स रिलीफ इक़दाम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हैदराबाद के कुकटपल्ली KPHB में चैन छीनने की वारदात पेश आई। एक रहज़न खातून के गले से 1 तोला वजनी सोने की चैन छीन कर फरार हो गया। ज़राए ने बताया कि KPHB में टेम्पल बस स्टॉप के करीब एक खातून अपने घर के सामने रंगोली बनाने के बाद घर में दाखिल हो रही थी कि एक शख्स वहां पहुंचा और उससे पानी मांगा। 50 साला खातून अंजलि जब पानी लेने के लिए घर में दाखिल हुई तो रहज़न भी उसके पीछे घर में दाखिल हुआ और उसके गले से 1 तोला सोने की चैन छीन कर फरार हो गया। KPHB के इंस्पेक्टर के मुताबिक इस वारदात के दौरान खातून का शहर घर में मौजूद नहीं था। KPHB पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। रहज़नी की ये वारदात CCTV में कैद हो गई है। नामालूम अफराद से लोगों को होशियार रहने का मशवरा दिया जाता है। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का चहारशंबे से आगाज हुआ। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अपने खिताब में कहा कि ये बजट तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट का चहारशंबा 12 मार्च से आगाज हुआ है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों से खिताब किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव भी मौजूद रहे। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि ये बजट तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। रियासती हुकूमत अवामी बहबूद और रियासती तरक्की के लिए पुरअज़्म है। किसानों, ख़वातीन और नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। गवर्नर ने तेलंगाना की सकाफती अजमत का जिक्र करते हुए कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए गदर और अंजैया जैसी शख्सियात ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। उन्होंने मजीद कहा कि सेक्रेटरीट में तेलंगाना तहरीक के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई, जो रियासत की तरक्की और खुशहाली की अलामत है। उन्होंने किसानों को रियासत की रूह करार देते हुए कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर ने महालक्ष्मी स्कीम को एक गेम चेंजर करार दिया और कहा कि इस स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। तेलंगाना तरक्की की नई राहों पर गामज़न है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना न सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि एक नई शिनाख्त भी बना रहा है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का कोई विजन नहीं है, हुकूमत की तवज्जो सिर्फ कमीशन पर है। BRS के कारगुजार सदर व सिलसिला के MLA KTR ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पूरे तेलंगाना में उन्हें एक शख्स दिखाया जाए जो रेवंत रेड्डी हुकूमत के 15 महीनों में खुश है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों में पिछली हुकूमत ने 73% इजाफा किया था, वो सब नाखुश हैं। 480 से ज़ायद किसानों ने अपनी जानें दे दी हैं। पूरी रियासत में सिर्फ मायूसी पाई जा रही है और लोग हुकूमत के खिलाफ हैं। KTR ने बताया कि मेंबरान खुद ये कह रहे हैं कि 30% कमीशन दिए बगैर अराजियात का कोई सौदा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का कोई विजन नहीं है, हुकूमत की तवज्जो सिर्फ कमीशन पर है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व MLA चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट के MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा पंजे शाह में मुनक्किद
دعوت افطار میں شرکت کی۔ پرانے شہر کے علاقے پنجے شاہ میں ایک عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اور ایم ایل اے چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے ملک پیٹ کے ایم ایل اے احمد بن عبداللہ بلالہ کی ہمراہ عظیم الشان دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈر، سرگرم کارکنان اور محبان مجلس بھی موجود رہے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت خانہ بدوش قبائل کو ڈی نوٹیفائڈ ٹرائب سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ تلنگانہ خانہ بدوش قبائل ایسوسی ایشن نے یونائیٹڈ پول فرنٹ کے کو کنوینر ہولا شیوا شنکر کی قیادت میں بھارت راشٹریہ سمیتی کے ایم ایل سی کے کویتا سے ملاقات کی۔ دریں اثنا انہوں نے کے کویتا کو بتایا کہ ریاست میں خانہ بدوشوں کو درپیش مسائل اور سرٹیفکیٹ کی کمی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا وہ ان کے مسائل حکومت کے علم میں لائے۔ خانہ بدوش قبائل ایسوسی ایشن نے ان کے مسائل قانون ساز کونسل میں اٹھانے کی بھی درخواست کی ہے۔ کے کویتا نے خانہ بدوش قبائل ایسوسی ایشن کو ان کے مسائل حکومت کے علم میں لانے کا تیقن دیا اور حکومت سے خانہ بدوش قبائل کو ڈی ٹی سی یعنی ڈی نوٹیفائڈ ٹرائب سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی آر ایس کے ایم ایل اے مادھورم کرشنا راؤ کی قیادت میں 100 کانگریس کارکنان بھارت راشٹریہ سمیتی میں شامل ہو گئے۔ شیر لنگم پلی حلقے میں کانگریس پارٹی کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب حیدر نگر ڈویژن میں کانگریس سے وابستہ سینکڑوں کارکنان بھارت راشٹریہ سمیتی میں شامل ہو گئے۔ ایم ایل اے مادھورم کرشنا راؤ کی قیادت میں 100 کانگریس کارکنان نے بھارت راشٹریہ سمیتی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر ایم ایل اے نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان تمام کانگریس کارکنان کا بھارت راشٹریہ سمیتی میں استقبال کیا۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے سابق چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے ایم ایل سی امیدواروں کے لیے ایک بھی مسلم قائد کو منتخب نہ کرنے پر کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اقلیتوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کیا ہے۔ بی آر ایس رہنما و سابق چیئرمین ٹی جی ایم ایف سی محمد امتیاز اسحاق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی، کانگریس کے اقلیتی قائدین اور کانگریس کی قیادت پر تنقید کی۔ ایم ایل اے کوٹا کے تحت منعقد ہونے والے ایم ایل سی انتخابات میں کانگریس کے مسلمان قائدین کو امیدوار نہ بنانے پر امتیاز اسحاق نے کہا کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اقلیتوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اقلیتی قائدین نے گاندھی بھون میں رات بھر احتجاج کیا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بی آر ایس رہنما نے کہا کہ سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والی کانگریس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کانگریس نہیں بلکہ کانگ آر ایس ایس ہے۔ امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر بی جے پی کے ساتھ اندرونی طور پر مسلمانوں کی سیاست کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل جاری کیے گئے مائنورٹی ڈکلیریشن کے تحت ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ سابق چیئرمین نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایم ایل سی نشست نہیں دی گئی؟ کیا کانگریس بھی بی جے پی کی طرح مسلمانوں کے ووٹ لے کر انہیں کنارہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ بھی بی جے پی کے نقش قدم پر چل رہی ہے؟ امتیاز اسحاق نے کہا کہ کانگریس کو ان سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ بی آر ایس رہنما نے مزید کہا کہ سیکولرزم کے نام پر کانگریس کو ووٹ دینے والے مسلمانوں کو کانگریس قیادت نے تحفہ دیا ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے شالیبنڈا پولیس کے ساتھ پرانے شہر میں غیر قانونی طور پر چل رہے حقہ سینٹر پر چھاپہ مارا۔ اطلاعات کے مطابق سید یوسف اللہ اور ان کے ساتھی سید ضمیر اللہ، جو کہ شالیبنڈا قاضی پورہ کے رہائشی ہیں، گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے مکان میں غیر قانونی طور پر حقہ سینٹر چلا رہے تھے۔ ایک مصدقہ اطلاع پر ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے شالیبنڈا پولیس کے ساتھ مل کر اس غیر قانونی حقہ سینٹر پر چھاپہ مارا۔ اس دوران 2 منتظمین اور 3 گاہکوں کو حراست میں لیا گیا اور حقے کا تمام سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان اور ضبط کی گئی اشیاء شالیبنڈا پولیس کے حوالے کر دی ہیں۔ شالیبنڈا پولیس نے اس معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی حقہ سینٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ابراہیم پٹنم منڈل کے ماڈل اسکول میں طلباء کو پینے کا پانی دستیاب نہیں، طلباء باہر سے پانی خرید کر اسکول لے جانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ابراہیم پٹنم منڈل کے بنگلور گاؤں کے ماڈل اسکول میں طلباء کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔
پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکول میں پینے کا پانی نہ ہونے پر طلباء باہر سے پانی کی کین خرید کر اسکول لے جاتے نظر آئے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ پانی جمع ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک کا معائنہ کیا جہاں سے مرغی نالہ گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اولین ترجیح موسم برسات سے پہلے صاف صفائی کو یقینی بنانا ہے تاکہ پانی کو جمع ہونے سے روکا جا سکے۔ جعفر حسین معراج نے کہا کہ موسم برسات سے پہلے ہی اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب پانی جمع ہونے کا مسئلہ ان کے علم میں لانے پر وہ مقامی رہائشیوں کے شکر گزار ہیں۔ دریں اثنا انہوں نے مرغی نالہ کی ریٹیننگ وال کے کاموں کا بھی معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ کام بھی تیزی سے جاری ہیں اور جلد ہی ریٹیننگ وال کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی کے عہدیدار، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان دیکھے گئے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ حکومت نے چاکری علامہ وومنس یونیورسٹی کے اپ گریڈ کے لیے 540 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس سے پہلے کوٹھی وومنس کالج کہا جاتا تھا۔ ثقافتی ورثے کی عمارت کی بحالی کے لیے 15.5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 100 کروڑ روپے فوری جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت کیمپس میں ان قدیم عمارتوں کو بحال کرے گی اور موسیٰ ندی کی بحالی کے بعد مرکزی دروازے کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ بی آر ایس سربراہ و سابق ریاستی وزیر چندر شیکھر راؤ بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے نندی نگر رہائش گاہ سے اسمبلی کے لیے روانہ ہوئے۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے میں سنتوش نگر ڈویژن کے تحت ترقیاتی کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ مقامی عوام سے انہوں نے ملاقات کی، ان کے مسائل کی سماعت کی۔ انہوں نے اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت وکاس ہائی اسکول کے قریب CC روڈ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ جو ترقیاتی کام منظور ہو چکے ہیں اسے معمولی سی عوامی تکلیف کے ساتھ بھی رمضان میں جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اگر عوام کو اعتراض نہ ہو تو فوری کام شروع کر دیا جائے گا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS قائد KT راماراؤ نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے 480 سے زیادہ کسانوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ کئی مقامات پر فصلیں خشک ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اسمبلی کے میڈیا پوائنٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسان جو امید کر رہے تھے کہ گورنر فصلوں کو خشک کرنے سے روکنے کے لیے پانی کی سربراہی کا وعدہ کریں گے، وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ میئر گدوال وجے لکشمی کے ساتھ ریاستی وزیر IT سریدھر بابو نے اپل اور رامنتاپور ڈویژنز میں 43.27 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے اس موقع پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے توجہ مرکوز کرتے ہوئے حیدرآباد کی ترقی کے لیے ہمارا عزم اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو نیٹ ورک کے ساتھ شہر میں رابطے اور رسائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں تیز رفتار کار الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک طالب علم ہلاک اور اس کے ساتھ ہی زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق گنڈی پیٹ میں واقع MGIT انجینئرنگ کالج میں سال اول میں زیر تعلیم 6 طلبہ بذریعہ کار گھر واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار بے قابو ہو کر الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 18 سالہ شریکر برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ کار سوار دیگر ساتھی ہیما سائی، وویک، سروجنا، کارتکیہ زخمی ہو گئے۔ ہرشا سائی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تھانے میں کیڑے آنے کی شکایت پر
عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ نے شدید احتجاج کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی گوداوری ہاسٹل میں رات کے کھانے میں کیڑے آنے کی طلبہ نے شکایت کی۔ ان طلبہ نے اس معاملے کو اعلیٰ حکام سے رجوع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حکام نے اس پر توجہ نہیں دی، جس پر انہوں نے بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے استعمال کی میعاد ختم ہونے کے بعد شاطر طریقے سے خوردنی تیل فروخت کرنے والے تاجر کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی۔ ملزم کی شناخت 51 سالہ اشوک کمار اگروال ساکن کاچیگوڑا کے طور پر کی گئی ہے۔ ملزم لائسنس کے بغیر تیل کی پیکنگ اور فروخت کر رہا تھا۔ وہ استعمال کی میعاد ختم ہونے کے بعد وائٹنر کے ذریعے تاریخ کو چھپا رہا تھا اور ضرورت مند گاہکوں کو یہ تیل فروخت کر رہا تھا۔ یہ کارروائی فوڈ سیکورٹی آفیسر کے ساتھ مل کر پولیس کی جانب سے انجام دی گئی۔ ایس آر نگر پولیس نے مندر سے پنچ لوہا مورتی کی چوری کے معاملے کو 48 گھنٹوں کے اندر حل کرتے ہوئے 2 خواتین کو گرفتار کر لیا۔ ان کی شناخت 29 سالہ سورنا لتا اور 26 سالہ پوانی ساکن مجارلس کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کے پاس سے 2 مورتیاں ضبط کر لی گئی۔ BRS لیڈر ایڈلا سدھاکر ریڈی کے خلاف سرکاری املاک میں غیر قانونی طور پر گھسنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سدھاکر ریڈی امبرپیٹ میں بتکما کنٹا تالاب کی ملکیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عوامی املاک کے تحفظ کے لیے ہائیدرا نے ایڈلا سدھاکر ریڈی کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے، جنہوں نے فرضی دستاویز کا استعمال کرتے ہوئے تالاب پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ سابق نشین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے سابق ریاستی وزیر وہ BRS قائد ہریش راؤ پر تنقید کرنے پر موجودہ صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن عبید اللہ کوتوال کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کانگریس حکومت نے گزشتہ 15 ماہ میں اقلیتوں اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا، جبکہ BRS حکومت کے دور میں اقلیتوں کو کئی فوائد دیے گئے۔ BRS نے ایک نائب وزیر اعلیٰ، ایک اقلیتی وزیر، متعدد صدرنشین کے ساتھ ساتھ ایک MLA اور ایک MLC بھی مسلمانوں کو دیا تھا، لیکن کانگریس نے اقلیتوں کے لیے کیا دیا؟ دارالانصار ٹرسٹ کی جانب سے روزہ داروں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ دارالانصار ٹرسٹ 2014 سے کاغذ نگر کے مستحق افراد میں ہر موسم میں الگ الگ خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ اس رمضان کی خدمت روزہ داروں کے لیے یکم رمضان سے سروے کے ساتھ شروع ہوئی۔ ٹرسٹ کے نوجوانوں نے گھر گھر پہنچ کر مستحق افراد سے آدھار کارڈ حاصل کیا اور کافی محنت کے بعد اتوار کی فجر کے وقت کاغذ نگر مائنورٹی فنکشن ہال میں راشن کارڈز تقسیم کیے گئے۔ ساتھ ہی 115 روزہ داروں کو 500 روپے نقد رقم بھی دیے گئے۔ دارالانصار ٹرسٹ کاغذ نگر کے غریب عوام کی کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے ذمہ داران عبدالشاکر نائب صدر، مفخم احمد جنرل سیکرٹری، حفیظ ریاض جوائنٹ سیکرٹری، رحیم مالناس ٹرسٹ خازن، عبدالمقیم ممبر، صالح بھائی ممبر، مستعد بھائی ممبر، نصیر ممبر اور دیگر نوجوانوں نے یہ خدمت انجام دی۔ نلگنڈا کے مشہور کسان رام ریڈی نے کہا ہے کہ انہیں مناسب چاول اور قرض کی معافی کی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی ہیں اور نہ ہی ریتو بھروسہ اسکیم کا بونس دیا گیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ بھون میں سابق ریاستی وزیر و BRS سربراہ چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور زراعت کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا۔ چتور میں آج صبح ایک گھر میں ڈکیتی کی کوشش کے بعد 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 4 سے زیادہ افراد نقلی بندوقوں کے ساتھ ایک تاجر کے مکان میں گھسے، لیکن مقامی افراد اور پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ 4 چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو نقلی بندوقوں کے ساتھ چوری کے ارادے سے آئے تھے۔ ان کے پاس ایک ایئر پستول اور نقلی پستول تھی۔ ان میں سے ایک شخص پہلی منزل سے کود گیا تھا، لیکن مقامی افراد نے اسے پکڑ لیا۔ پولیس کے مطابق چوروں نے مکان مالک پر چاقو سے حملہ کیا، لیکن وہ خود کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔
مکان میں گھس کر فائرنگ کرنے والے 2 چوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. یہ واقعہ آندھرا پردیش کے چتور میں پیش آیا. پولیس نے بتایا کہ لکشمی سنیما ہال کے قریب ایک مکان میں چور داخل ہوئے جنہوں نے بندوقوں سے ہوا میں فائرنگ کرنا شروع کر دیا. مکان کے مالک نے فوری طور پر اس بات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد چوروں کو گرفتار کر لیا. بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس حکومت نے اقلیتی بہبود کے بجٹ میں سال در سال کمی کرتے ہوئے ہر سال اقلیتوں کو دھوکہ دیا ہے. سال 2023-24 میں اقلیتی بہبود کے بجٹ کے تحت 3097 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے تھے. وزارت امور اقلیتی بہبود نے اس میں سے 2060 کروڑ روپے واپس کر دیے. صرف معمولی فنڈز کا استعمال کیا گیا. 2024-25 میں بھی اسی طریقہ کار پر عمل کیا جا رہا ہے. حکومت نہیں چاہتی کہ مستحق اقلیتی طلبہ کے طلب کے مطابق اسکالرشپس جاری کی جائیں. 2007-8 سے اسکالرشپس کی 3 اسکیمات پر نظر ثانی نہیں کی گئی ہے. صدر مجلس نے لوک سبھا میں مرکزی بجٹ پر مختلف محکمہ جات کے مطالبات زر پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایوان میں کیرلا کے رکن عبدالصمد سمدانی کی تقریر کو سنا، جس کی مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ستائش بھی کی. اس پر وہ مرکزی وزیر کے شکر گزار ہیں. کیرلا کے رکن نے اردو میں اشعار پڑھے تو پیوش گوئل نے اسے کٹ ملا کی زبان نہیں کہا، جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور